Smile, Charlotte. All your teeth. Okay, look right here. Keep posing. थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो एक खातून के ताल्लुक से है, और सीख जो मेरे लिए और आपके लिए आज है वो ये है कि कभी भी अपनी माजूरी को, अपनी कमज़ोरी को लेम एक्सक्यूजेस ना बनाइए किसी भी काम को करने से। कोई भी चीज़, कोई भी वजह, कोई भी वीकनेस, कोई भी फिजिकल वीकनेस आपको आपके मकसद से रोकने में कामयाब ना हो। जो कुछ खुदा आपसे काम लेना चाहता है, किसी भी तरह, किसी भी माजूरी के होते हुए, किसी भी कमजोरी के होते हुए भी आप उन सारे कामों को सर अंजाम दे सकते हैं जो खुदा आपसे लेना चाहता है। और आज इसी तरह की एक खूबसूरत मिसाल मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। आज से कई साल पहले, तकरीबन कोई 15 साल पहले, एक खातून मुल्क पाकिस्तान में आई और उन्होंने अपनी वालिदा का जिक्र किया कि वो स्ट्रोक की वजह से उनका आधा जिस्म जो है वो अपाहज है और वो चल फिर नहीं सकती हैं, लेकिन वो बोल सकती हैं और उनके जिस्म की सिर्फ एक साइड वो मूव कर सकती हैं, हिला जुला सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो खुदा की खिदमत एक बड़े ही अनोखे अंदाज में करती। इस काबिल तो नहीं है कि वो जगह जगह जाकर प्रीच कर सकें, लेकिन वो घर पर बैठे ही अपने उस आधे जिस्म के साथ ही खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम देती हैं। और जानते हैं कि कैसे? वो सारे लोग, वो सारे भाई बहन जिन्होंने 2007 में अगर क्रूसेड्स और सेमिनार्स अटेंड किए हों अबंडेंट लाइफ चर्च के साथ, फोर स्क्वायर चर्च के साथ, तो आपको याद होगा और हो सकता है कि आपके घर में आज भी वो ब्रेसलेट्स मौजूद हो। और ये वो ब्रेसलेट्स हैं जो मैं आपको दिखाने लगी हूं कि ये देखिए, ये वो ब्रेसलेट्स हैं जो वो खातून अपने घर में बनाती हैं। और तकरीबन 1 लाख के करीब ये ब्रेसलेट्स उन्होंने बनाए और 50 मुल्कों में उनके हाथ से बने हुए, एक हाथ से बने हुए, वो अपने एक हाथ से और अपने मुंह से इन डोरियों को और इन बीड्स को इनके अंदर परोती हैं, दोनों तरफ गिरा लगाती हैं अपने मुंह से। और तकरीबन 50 मुल्कों में उनके हाथ के बनाए हुए ये ब्रेसलेट्स मुख्तलिफ मुल्कों में सेमिनार्स के दौरान, सर्विसेज के दौरान, क्रूसेड्स के दौरान और मीटिंग्स के दौरान ये बांटे जाते हैं। और दुनिया के 50 मुल्कों के लोगों के पास ये उनके हाथ के, एक हाथ के बनाए हुए ब्रेसलेट्स मौजूद हैं। और ये सिर्फ हाथ में ये डोरी बांधने के लिए नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत, ये जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनका मकसद है, ये कहानी है जो मैं आपको आज बताने लगी हूं। इसके अंदर 5 कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला कलर जो है वो ये गोल्डन कलर है, जिसको येलो कह लें, गोल्डन कह लें आप। और ये गोल्डन कलर इस बात की गमाजी करता है, ये गोल्डन कलर इस बात की गमाजी करता है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया, उनको बागे अदन में रखा और उनको अपनी शबीह पे खुदा ने बनाया। वो खुदा की छाया में, खुदा की मोहब्बत में उस जगह पे मौजूद थे। लेकिन फिर हम ये देखते हैं उसके बाद अगला बीट जो है वो ब्लैक कलर का है कि ये खूबसूरत गोल्डन जिंदगी गुजारते गुजारते उनकी जिंदगी में गुनाह ने कदम जमा लिए। और हम ये देखते हैं कि गुनाह के बाइस ये काला रंग उनकी जिंदगी में ऐड हो गया। ये काला रंग गुनाह को पेश करता है, नाफरमानी को पेश करता है, बदी को पेश करता है कि इंसान जिसको खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया है, जब गुनाह उसकी जिंदगी में होता है तो उसका रंग इस तरह का हो जाता है। और फिर अगला बीट जो है वो रेड कलर का है, और वो रेड कलर इस बात को जाहिर करता है कि खुदा ने उनको उनके गुनाहों में नहीं रहने दिया, बल्कि खुदा ने उस गुनाह से निकालने के लिए इंतज़ाम किया
اور اپنے بیٹے کو, اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں اپنے کفارہ بخش لہو کے وسیلہ سے معاف کر خدا سے, اور ہمارا میل ایک بار پھر سے خدا باپ کے ساتھ کروا سکے. اور یہ ریڈ کلر کا بیڈ خداوند یسوع مسیح کے خون کو شو کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں وائٹ کلر کا بیڈ اس کے اندر ہے, اور یہ وائٹ کلر کا بیڈ اس بات کو شو کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کے بعد ہمارے گناہ جو کرمزی, جو کالے, جو سیاہ, جو بھدے ہیں, وہ دھل کر برف کی مانند سفید ہو جاتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کا قیمتی لہو ہمارے گناہوں کو دھو کر ہمیں معاف کرتا ہے, اور ہمارے گناہ دھل کر برف کی مانند سفید ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک نئی مخلوق بناتا ہے, ہمارا میل خدا باپ کے ساتھ کرواتا ہے. اور اگلا اور آخری بیڈ جو ہے وہ گرین کلر کا ہے, اور یہ گرین کلر کا بیڈ یہ شو کرتا ہے کہ گناہوں کی معافی کے بعد, گناہوں کے کفارہ کے بعد نئی زندگی میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو ایک جگہ پہ رک نہیں جانا, بلکہ یہ گرین کلر اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ کے اندر گروتھ کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے, بلکہ ہر آنے والا دن آپ کی زندگی میں خدا کی محبت کو بڑھاتا چلا جائے, آپ کو سرسبز رکھے, آپ کو مضبوط کرے, آپ کا میل خدا کے ساتھ ہر آنے والے دن کے ساتھ اور گہرا اور مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا جانا چاہیے. اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ہر روز خدا میں وقت گزارنے کے ساتھ, خدا کے ساتھ وقت گزارنے سے, خدا کا کلام پڑھنے سے, دعا کرنے سے, روزہ رکھنے سے, اپنی دہ یقی خدا کے حضور پیش کرنے سے, اور اس کے حکموں پر عمل کرنے سے. اور اس طرح سے وہ خاتون جو کہ اب 85 ایئرز کی ہونے والی ہیں, آج بھی وہ خدا کی خدمت میں جٹی ہوئی, اور ان کا نام شارلٹ ہے. شارلٹ کی بیٹی ملک پاکستان میں وزٹ کے لیے آئیں, اور ان کے ساتھ مختلف کروسیڈز کیے گئے, میٹنگز کی گئیں, اور ان میٹنگز میں انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا جو اپنے ایک ہاتھ سے اور اپنے منہ سے یہ والے بریسلیٹس بناتی ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کی کفارے کی, معافی کی یہ کہانی, خدا کے محبت کی کہانی جو کہ یوحنا 3:16 پر مبنی ہے کہ کیسے اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخشا. اور یوحنا 3:16 کی کہانی, اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی آیت پر مبنی یہ خوبصورت کہانی 50 ملکوں میں اس اپاہج اور معذور عورت کے ایک ہاتھ سے بنائے ہوئے ان بریسلیٹس پر مبنی ہے, اور مختلف ملکوں میں بھیجی گئی ہے. وہ خود نہیں جا سکی ان ملکوں میں, لیکن ان کی بنائی ہوئی, ان کے ہاتھوں کی یہ کاریگری مختلف ملکوں میں آج بھی موجود ہے. بچے اس کو دیکھتے ہیں, اس کہانی کو سنتے ہیں, اور یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ اتنی ٹچی سٹوری تھی کہ اس 2007 کے بعد میرے اندر یہ خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں. 2013 میں ہم سب ایک ہی جگہ پہ موجود تھے, لیکن ملاقات ہوتے ہوتے رہ گئی ان کے ساتھ. اور کل خدا نے یہ ممکن کیا ایک بار پھر کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہو سکے. وہ اب بول بھی نہیں سکتی ہیں, سن سکتی ہیں لیکن بول نہیں سکتی ہیں, لیکن آج بھی وہ خدا کی محبت میں جتی ہوئی ہیں. آج بھی خدا کی محبت ان کی معذوری پر حاوی ہے. یہ ایک خوبصورت مثال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ کبھی بھی اپنی جسمانی ویکنس کو, معذوری کو اور کسی بھی طرح کی چیز کو لیم ایکسکیوزز نہ بنائیے اپنے لیے. خدا جو آپ ہیں, جس طرح کے آپ ہیں, جس سچویشن میں آپ ہیں, اس میں بھی خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو استعمال کریں. صرف اتنا کیجئے کہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کیے رکھیے, کیونکہ خدا ابیلٹی کو نہیں بلکہ اویلیبلٹی کو دیکھتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ اویلیبل ہیں اس کے لیے
کام کرنے کے لیے، اس کے لیے استعمال ہونے کے لیے۔ May God bless you۔ خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے رومیو کا خط، اس کا 4 باب، اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہے جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ پس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہے بلکہ ہمارے باپ ابراہم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے۔ کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 13 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پہلوٹی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے، تم ابیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو۔ سو جب خداوند تجھ کو کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے، جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی،
اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا۔ بے خمیری روٹی 7 دن کھائی جائے اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے۔ اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ بس تو اس رسم کو اسی وقت معین میں سال بسال مانا کرنا، اور جب خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی تجھ کو کینانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے، تو پہلوٹی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا۔ سب نر بچے خداوند کے ہوں گے، اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برا دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ اور جب آئندہ زمانے میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو اسے یہ جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزور بازو نکال لایا، اور جب فرعون نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پہلوٹے مار دیے۔ اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداوند کے آگے قربانی کرتا ہوں، لیکن اپنے بیٹوں کے سب پہلوٹوں کا فدیہ دیتا ہوں، اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھیڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے۔ اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا۔ خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکے۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ خروج کی کتاب اس کا 14 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے خروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے۔ اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی خروت کے پاس بال صفون کے سامنے تھے جا لیا۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔
تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ اور دیکھ، میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا۔ سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی، پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی ہوا چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہہ و بالا کر دیا۔ اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔